कुछ सीखे, आओ कुछ सीखे, सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से ये आंगन सजा, आओ कुछ सीखे, आओ कुछ सीखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, एक मरतबा फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर, आएँ कुछ सीखें। अल्लाह पाक के प्यारे नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब। हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं। सबसे पहला सेगमेंट होता है अच्छी बात सीखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वादे की पाबंदी। वादे की पाबंदी एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो वादा करता है तो उस वादे को उसे पूरा करना चाहिए। किताब दीनों दुनिया की अनोखी बातें के सफ़हा 459 पर है, 459 पर है कि नोमान एक अरब का एक बादशाह था जिसने साल में 2 दिन मुकर्रर किए हुए थे कि एक दिन लोगों में से जो उसे पहले मिलता था ये उसे इनाम व इकराम से नवाजता, और दूसरा दिन ऐसा था कि इसे उस दिन जो शख्स मिलता ये उसे कत्ल करवा देता था। कबीला ते का एक शख्स फ़क्र फाका से तंग आकर बाहर निकला तो उसका सामना इसी नोमान जो बादशाह था इससे हो गया, और उसी रोज़ हो गया जिसमें वो पहले मिलने वाले को कत्ल कर दिया करता था। यानी ये वाला दिन था कि जो आज के दिन इसे मिलेगा ये उसे कत्ल करवा देगा। तो उस दिन जो कबीला बनी ते का एक शख्स था जो पहले ही अपना जो उसका फ़ख्र था उसकी वजह से परेशान था, उसकी मुलाकात इससे हुई और ये उससे मिलने वाला पहला ही शख्स था। यानी ते था कि अब आज इसकी बारी है। तो इस शख्स को जब अपने कत्ल का यकीन हो गया कि आज बादशाह का वही दिन है और मैं पहला शख्स हूँ और आज मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा, जब इसको अपने कत्ल का मुकम्मल यकीन हो गया तो इसने बादशाह से कहा आप मुझे अभी कत्ल करें या दिन के आखिरी हिस्से में, बात एक ही है, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं और अहलो अयाल भूखे हैं। अगर मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें तो मैं अपने घर वालों के लिए खुराक का बंदोबस्त और उनके लिए वसीयत कराता हूँ। यानी इसने कहा कि आप मुझे अभी कत्ल करवा दें या शाम को, बात एक ही है, अभी मारो या शाम में मारो, लेकिन मुझे इतनी सी मोहलत दे दें कि जो मेरे बच्चे भूखे हैं मैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर दूं और मैं वसीयत लिख कर आ जाऊं। बादशाह को उसके हाल पर रहम आ गया। उससे कहा तुम्हारे लौटने की ज़मानत कौन देगा? अगर तुम वापस ना आओ तो तुम्हारे बदले उसे कत्ल कर दिया जाए, कौन तुम्हारा जामिन है? उस शख्स ने बादशाह के मुसाहिब शरीक बिन अदी की तरफ देखा और उसे जामिन बनने के लिए अर्ज़ की कि तुम मेरे जामिन बन जाओ तो मैं छूट जाऊंगा। तो शरीक बिन अदी ने कहा मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। चुनाचा वो शख्स चला गया। दोपहर ढल गई। जब शाम होने के करीब हुई तो बादशाह ने शरीक से कहा तुम्हारा वक्त आ गया है, लिहाजा अब कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। यानी उस शख्स ने जिसको अपना जामिन बनाया था, तो बादशाह ने उस शख्स को कहा कि अभी तक वो नहीं आया जिसकी आज बारी थी कत्ल की, अब लिहाजा तुम तैयार हो जाओ कत्ल होने के लिए। तो अब जब बादशाह ने शरीक बिन अदी को ये बात कही तो शरीक ने कहा मुझे एक शख्स आता दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल में ये वही कबीला ते का शख्स है, अगर ये वो शख्स ना हुआ तो आप मुझे कत्ल कर सकते हैं। जब वो शख्स आया तो मालूम हुआ कि ये तो वही शख्स है जो शरीक को जामिन बनाकर गया था। बादशाह ने उसे देखकर थोड़ी देर के लिए सर झुका लिया। जब देखा कि तो वही शख्स है जिसने जामिन बनाया था, तो बादशाह ने उसे देखकर थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लिया। फिर सर उठाकर उससे कहा, ए कबीला ते के शख्स,
تو نے وعدے کی پابندی کی انتہا کر دی اور شریک سے کہا اے شریک تو نے احسان و مروت کی انتہا کر دی، سنو میں آج سے تم دونوں کی وجہ سے قتل ہونے والے دن کو ختم کرتا ہوں۔ یعنی ایک شخص کی وعدے کی پابندی آپ دیکھیں کس طرح سے ہے، اس کی وعدے کی پابندی کی وجہ سے جو بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ ایک دن گھر سے باہر نکلتا تو اس دن جو اس کو ملتا تو اس کو انعام دے دیا کرتا تھا، اور ایک دن دوبارہ وہ نکلتا تو اس دن جو پہلا شخص ملتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اب ایک شخص کی وعدے کی پابندی کی وجہ سے بادشاہ نے آج سے وہ اپنی عادت ختم کر دی اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں آج سے یہ والا دن ختم کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اس قبیلہ طے والے شخص سے کہا کہ تجھے وعدہ کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تم تو یہاں سے جا چکے تھے، تم مجھ سے بچ چکے تھے تو تم تو بھاگ جاتے، تو تمہیں کس چیز نے مجبور کیا وعدے کو مکمل کرنے پر؟ حالانکہ اس میں تیری جان جانے والی تھی۔ اس نے کہا وعدے کو پورا کرنا میرا دین ہے، جس میں ایفائے عہد وعدہ پورا کرنا نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اسے باعزت اس کے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ذرا ہم غور تو کریں، ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ کتنا پیارا دین اسلام ہے کہ جو ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے، لیکن افسوس بعض دفعہ کچھ لوگ شیطان کے جال میں پھنس کر وعدے کو پورا نہیں کرتے، قرض ادا نہیں کرتے، کسی سے محفل میں آنے کا، اس سے ملنے کا وعدہ کیا ہے تو ملتے نہیں ہیں، کسی سے کوئی چیز لینے یا دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا نہیں کرتے۔ یہ بھی وعدے ہی ہیں، لیکن ہم ذرا غور تو کریں، اس میں جان نہیں جا رہی۔ اس شخص کو دیکھیں کہ جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ تھا، معلوم تھا کہ اگر میں واپس آؤں گا تو بادشاہ نے مجھے آج مار دینا ہے، مجھے قتل کر دینا ہے، لیکن پھر بھی وہ واپس آیا، وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا۔ کہا کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں وعدے کو پورا کرنا شامل ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں کیسی اس کو برکتیں حاصل ہوئیں کہ بادشاہ نے وہ دن منانا ختم کر دیا اور اس کو انعام اکرام بھی دیا اور اس کو واپس اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، اندازہ لگائیے کہ پہلے کے لوگوں میں خیر خواہی، احسان، ہمدردی، اخوت و بھائی چارہ اور وعدے کی پابندی کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ جو شریک بن عدی تھا، جو اس کا ضامن بنا تھا، اس کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ خیر خواہی کرنے کے لیے، بھائی چارہ تھا وہ کرنے کے لیے اس نے اس کی ضمانت لی۔ حالانکہ برے وقت میں، بالخصوص جب موت کے سائے منڈلا رہے ہوں، ایسے میں پرائے تو پرائے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جان دینے کا دعویٰ کرنے والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وعدہ پورا کرنے کے بجائے وعدہ خلافی اور دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں۔ مگر جو اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوں، خوف خدا جن کے سینے میں ہوں، جن کے دل مسلمانوں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہوں، وہ وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر رحمت خداوندی بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی برکت سے، ان کے صدقے سے جو دیگر افراد ہوتے ہیں وہ بھی دیگر چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی واقعے میں دیکھیے، اب ایک وعدے کی پابندی کی وجہ سے بادشاہ نے یہ دن منانا ختم کر دیا، اب کتنے لوگوں کی جان بچ گئی، جان بچی نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی، اللہ پاک اس کی قیامت کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ پاک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آج پھر نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کریں گے، ہم وعدے کو پورا بھی کریں گے اور ہمدردی بھی کریں گے، ہم صلہ رحمی بھی کریں گے، اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں سب کا خیال کریں گے، وعدے کو نہیں توڑیں گے، وعدے کو پورا کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لازمی خیر خواہی کریں گے۔ انہی اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ ہم اس میں آج سیکھیں گے مساجد کے آداب۔
حدیث پاک میں ہے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسکرانے میں حرج نہیں، مسجد کی تعظیم بجا لانا سب پر لازم ہے. جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو لباس، منہ اور بدن پاک صاف ہوں، خوشبودار ہوں. جون جولائی میں زیادہ گرمی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی پہلی صف میں ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب مسجد میں آتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں رنگین ہو رہے ہوتے ہیں یا خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آ کر دھو لیتے ہیں، لیکن کام کی اسمیل ان کے بدن میں رہ جاتی ہے، کپڑوں میں رہ جاتی ہے. اس طرح سے کچھ لوگ دیگر کام کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو بڑے پسینے ایسے آتے ہیں جو بڑی بدبو والے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح اسی کنڈیشن میں مسجد میں آ جاتے ہیں. بعض دفعہ منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، مسجد میں آ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو لباس، منہ اور بدن پاک صاف اور خوشبودار ہوں. منہ سے اسمیل آ رہی ہے، مسواک کر کے آئیں، برش کر کے آئیں تاکہ منہ سے اسمیل نہ آئے. اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا لباس خراب ہو جاتا ہے، بدن خراب ہو جاتا ہے، تو ایک سوٹ اپنے ساتھ ایکسٹرا رکھیں. جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو آپ اپنے ہی شاپ پر، اپنے آفس میں، اپنے جہاں کام کرتے ہیں وہیں کپڑے چینج کر کے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں. مسجد میں بدبودار لباس، بدن یا منہ یا کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیجئے. جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں ثواب ملتا رہے گا. مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا منع ہے. مسجد میں کوڑا کرکٹ ہرگز نہ پھینکیں. مسجد میں اگر معمولی تنکا یا ذرہ پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر انسان کو آنکھ میں معمولی ذرہ پڑنے سے ہوتی ہے. جوتے اتار کر مسجد کے اندر لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ اچھی طرح جھاڑ لیں. اس طرح پاؤں میں مٹی لگی ہو تو رومال سے صاف کر لیجئے. مسجد میں دوڑنا یا اتنی زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے. ہمارے اسلاف مسجد کے آداب کا خیال رکھتے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ان کو پسند نہیں تھا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لڑائی جھگڑے یا بعض دفعہ دنیاوی گفتگو کرنا، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو مسجد کے اندر ہمیں اچھے انداز سے نہا دھو کر، غسل کر کے پاک صاف ہو کر جانا چاہیے. اس تعلق سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھیں، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جی، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے حاضرین ہیں ہم ان سے کچھ اس میں سے سوالات کرتے ہیں کہ کس نے کیا سیکھا. جی، مسجد کے تعلق سے کوئی ایک بات ہمیں کوئی بتانا چاہیں؟ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، یہ بات ہو گئی ہے. جب بھی مسجد میں جائیں منہ، بدن، کپڑے سب پاک صاف ہونے چاہیے اور خوشبودار ہونے چاہیے، بدبودار نہیں ہونا چاہیے. انہی باتوں کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد اتاری. جی شاہد بھائی، آج آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ وعدے کا اشارہ یہ ہے وعدہ. جی. وعدہ پہلا اشارہ. وعدہ کا اشارہ یہ ہے وعدہ. توڑنا. اچھی عادت نہیں ہے. یہ پورا جملہ بن گیا. وعدہ توڑنا اچھی عادت نہیں ہے. دوبارہ بتا دیجئے، ریپیٹ کر دیجئے. وعدہ توڑنا اچھی عادت نہیں ہے. وعدہ توڑنا اچھی عادت نہیں ہے. یقیناً آپ نے بھی سیکھا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے گھر میں ایک دوسرے کو کر کے دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. یہاں پر جو حاضرین ہیں ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی، ہمیں کون کر کے بتائیں گے؟ وعدہ توڑنا اچھی عادت نہیں ہے. جی، وعدہ توڑنا اچھی عادت نہیں ہے. اچھی انہوں نے کوشش کی. ہم ایک اور اسلام بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی بتائیے. وعدہ توڑنا اچھی عادت نہیں ہے. وعدہ توڑنا اچھی عادت نہیں ہے. انہوں نے بھی اچھی کوشش کی کہ جو انہوں نے یہاں سیکھا اس کو ہمیں کر کر بتایا. اگر آپ نے بھی سیکھا ہے تو آپ بھی لازمی ایک دوسرے کو کر کر دکھا دیں تاکہ آپ کے یہ اشارے پکے ہو جائیں، آپ کو یاد ہو جائیں. اسی پیاری اچھی بات کے ساتھ کہ وعدہ توڑنا
اچھی عادت نہیں ہے. ہمیں وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے یہ آنگن سجا. آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں.